लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में। ये हमारी लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स की स्ट्रीम है और इंशाल्लाह इसमें हमारे साथ शेख मोहतरम फ़ज़ीलतुद दुक्तूर मोहम्मद नसीब मदनी हफ़िज़हुल्लाह होंगे। शेख मोहतरम आप लोगों के सवालात के जवाब देंगे। तो आप भाई बहनों से गुजारिश करूँगा अपने सवालात लेकर के तैयार रहें। अभी शेख मोहतरम इंशाल्लाह हमारे साथ ज्वाइन होंगे और हम लोग ये सिलसिला शुरू करेंगे। तो आइए बिला ताख़िर शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं और सिलसिला सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया शेख हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं शेख। जी बिस्मिल्लाह। तो आज के सबसे पहले गेस्ट है शादाब। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मेरा सवाल ये था कि इसे गुस्ल करने वक्त जैसे कि गुस्ल करने वक्त पेशाब के कतरे आ जाते हैं और अगर वो गुस्ल जनाबत है तो वापस से गुस्ल करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। जनाबत का जो गुस्ल है उसको रफ़ुल हदस बोलते हैं फ़ुक़हा की ज़बान में, यानी हदस को दूर करना। और पेशाब की जो नजासत है उसको इज़ालतुन नजासा बोलते हैं। दोनों में बुनियादी फ़र्क ये है कि जो रफ़ुल हदस है, जनाबत ये हदस अकबर है, बड़ा हदस। जनाबत के लिए गुस्ल करना है, पूरे जिस्म को धोना है जनाबत ख़त्म करने के लिए, तब हदस ख़त्म होगा। लेकिन पेशाब की जो नजासत है उसके लिए पूरे जिस्म को नहीं धोना है, जहां पर पेशाब लगा है सिर्फ उसी जगह को धोना है, सिर्फ उसी जगह को धोना है जहां पर पेशाब लगा हुआ है। तो अब जब आप गुस्ले जनाबत कर रहे हैं तो उसके लिए आप पूरे जिस्म पर पानी डाल रहे हैं, आप गुस्ल कर रहे हैं मुकम्मल तौर से। अब अगर दरमियान में कहीं पर पेशाब का कतरा लग गया तो उसके लिए आपको नए सिरे से गुस्ल नहीं करना है, क्योंकि गुस्ल ये जनाबत के लिए है। पेशाब के जो कतरे हैं वो जहां पर लगे हैं सिर्फ उसी जगह को धो लेंगे। जी शादाब भाई। जी एक सवाल और था, इसे कर लें। जी बोलिए। जैसे कि नमाज में जैसे अल्हम्दुलिल्लाह के बाद जो सूरह पढ़ा जाता है तो बाज़ सूरह में जैसे सजदा तिलावत आता है तो नमाज के दौरान डायरेक्ट सजदा में चल जाना है और वापस फिर उसी तरह से सजदा करके उड़ जाना है। लेकिन शेख जैसे कि एक सूरत है सूरह अलग, उसमें आखिर में सजदा तिलावत है, तो वहां पे रुकू करेंगे कि डायरेक्ट सजदा में चल जाएंगे? सबसे पहले तो आप ये जान लें कि सजदे तिलावत करना वाजिब नहीं है, सजदे तिलावत करना ये मुस्तहब है। मतलब क्या हुआ कि अगर आपने कभी सजदे तिलावत नहीं किया तो आप गुनहगार नहीं हैं, आपको सजदे तिलावत करना चाहिए। लेकिन अगर कभी आपने छोड़ दिया तो आप गुनहगार नहीं हैं, क्योंकि वो एक मुस्तहब अमल है। तो सबसे पहले ये बात जान लें। दूसरी बात, अगर आप नमाज के अंदर कोई ऐसी सूरत पढ़ रहे हैं जिसके अंदर सजदे तिलावत है, तो जब सजदे तिलावत आए तो आपको सजदा करना चाहिए, इस्तेहबाबी तौर से, वजूबी तौर से नहीं, इस्तेहबाबी तौर से आपको सजदे तिलावत करना चाहिए। और सजदे तिलावत से उठने के बाद आप वहीं से फिर कंटिन्यू करेंगे जहां से आपने खत्म किया था। लेकिन आपका जो इश्काल है वो ये कि अगर किसी सूरत के आखिर में सजदे तिलावत है तो हम क्या करेंगे। उसका दो तरीका है। एक तरीका तो ये है कि आप वहां पे सजदे तिलावत करें ही ना, इसीलिए मैंने शुरू में बता दिया कि सजदे तिलावत करना है वाजिब नहीं है, मुस्ताहब है। तो पहला तरीका तो ये है कि आप सजदे तिलावत करें ही ना, आप रुकू में जाएं फिर सजदे में जाएं, सजदे तिलावत आप छोड़ दें, एक तरीका ये है। लेकिन अगर आपको सजदे तिलावत करना ही है, जो कि करना चाहिए क्योंकि मुस्ताहब अमल है, तो उसका तरीका ये है कि जब वो सूरत खत्म हुई, सजदे तिलावत पर आप पहुंचते,
آپ وہاں پر سجدہ کر لیجئے اور سجدے سے اٹھ کر کے اس کے ساتھ کوئی اور سورت ملائیے. الگ ابھی آپ نے ایک سورت ختم کی ہے, آگے کسی اور سورت کی تلاوت کر لیجئے, اس کے بعد پھر آپ رکوع میں جائیے. تو ان دونوں طریقوں پر آپ عمل کر سکتے ہیں. ایک تو سجدے تلاوت ترک کر سکتے ہیں, دوسرا اگر کرنا ہے سجدے تلاوت تو آپ اس میں کسی اور سورت کا اضافہ کر لیں ساتھ میں. جی شکریہ ٹھیک ہے شیخ, شاداب, بہت بہت جزاک اللہ خیرن, بارک اللہ فیکم, بہت شکریہ. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں, سسٹر سابعہ, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر اگر جیسے کبھی ہم لوگ تہجد کی نیت کر لیتے ہیں اور وتر جی کی نماز نہیں پڑھتے ہیں, لیکن فجر کے ٹائم اٹھتے ہیں, تو کیا کریں؟ ایسی صورت میں اگر فجر کی اذان ہونے میں یا فجر کا وقت ہونے میں اگر تھوڑا ٹائم باقی ہے تو آپ وتر پڑھ لیں, کیونکہ ابھی ٹائم باقی ہے. وتر کا جو ٹائم ہے وہ طلوع جی فجر تک ہے. تو اگر کچھ ٹائم بچا ہوا ہے 2-4-6 منٹ تو آپ جلدی سے وتر کی نماز پڑھ لیں. لیکن جب آپ کی نیند کھلی اور فجر کا ٹائم داخل ہو چکا ہے تو اب آپ وتر نہ پڑھیں, کیونکہ وتر کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. اب آپ فجر کی نماز پڑھیں اور دن میں آپ اس وتر نماز کی آپ قضا کر سکتی ہیں. دن میں سورج نکل جانے کے بعد جب دن ہو جائے تو آپ کی جو وتر کی نماز رات میں چھوٹی ہے جو کہ مستحب ہے, آپ اس کی قضا کر سکتی ہیں. اور اگر آپ 3 رکعت ہمیشہ پڑھتی تھی تو قضا کرتے وقت آپ 4 رکعت پڑھیں, اس کو وتر کے بجائے شفع بنا دیں, جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کیا. جی تو وتر جو دعا ہوتی ہے اس کو کب پڑھیں گے؟ دیکھیے, دعائے قنوت کا. وتر دعائے قنوت کب پڑھیں گے؟ دعائے جی قنوت جو ہے آخری رکعت میں جیسے پڑھتے ہیں اسی طرح سے پڑھیں گے. لیکن آپ یہ بھی جان لیں کہ آپ کے سوال سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ دعائے قنوت کو واجب سمجھ رہے ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے استمرار کے ساتھ کانٹینیو دعائے قنوت وتر کے اندر پڑھنا ثابت نہیں ہے. جیسے بعض لوگ دعائے قنوت کو اتنا استمرار کے ساتھ پڑھتے ہیں, اتنی مواظبت کرتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ یہ واجب ہے. بلکہ کئی سارے لوگ اگر دعائے قنوت امام سے چھوٹ جائے غلطی سے, یا امام جان بوجھ کر ہی چھوڑ دے, تو اس سے ایسے واقعات بھی میں نے دیکھے ہیں کہ اسے دوبارہ وتر پڑھواتے ہیں کہ تم نے دعائے قنوت چھوڑ دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ دعائے قنوت کو واجب سمجھتے ہیں, جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ دعائے قنوت وتر کے اندر مستحب ہے. بلکہ شیخ البانی رحمہ اللہ کی تحقیق ہے کہ اس کو استمرار کے ساتھ پڑھنا ثابت نہیں ہے, اس لیے کبھی پڑھنا چاہیے کبھی چھوڑ دینا چاہیے. تو لہٰذا آپ کو اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر ہم دن میں وتر کی قضا کر رہے ہیں تو دعائے قنوت کب پڑھیں گے. آپ دعائے قنوت مت پڑھیے, کیونکہ کبھی کبھی چھوڑنا یہ بھی جو ہے مستحب ہے. جی شکریہ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیرن سسٹر, بارک اللہ فیکم. اس کے بعد میں عرفان احمد خان کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. جی عرفان احمد خان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ السلام اللہ وبرکاتہ. شیخ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ سورہ البقرہ کے آیت نمبر 264, اس کے اعتبار سے مجھے کچھ نصیحت کر سکتے ہیں یا میں اس کو پڑھ دوں؟ ہاں اس کو پڑھیے تاکہ ہم کھول لیں وہ آیت. جی جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ترتیب کی ضرورت نہیں, آپ ایسے ہی تھوڑا روانی کے ساتھ پڑھ لیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. دیکھیے اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین یہ بتا رہے ہیں کہ جب آپ صدقہ کرو, ظاہر ہے آپ صدقہ کسی انسان کو دیں گے, جب آپ کسی انسان کو صدقہ کرو تو صدقہ کرنے کے بعد اس پر احسان مت جتلاؤ.
کیونکہ اگر آپ احسان جتلاتے ہو تو آپ کے اس صدقے کا اجر جو ہے ضائع ہو جائے گا، یہ عمل آپ کا باطل ہو جائے گا، اس پر آپ کو اجر نہیں ملے گا. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن 3 لوگوں کی طرف نہیں دیکھے گا، ان کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا، ان کا تزکیہ نہیں کرے گا. اور ان 3 لوگوں میں سے ایک ایسا انسان ہوگا المنان. منان مطلب جو لوگوں پر احسان جتلاتا ہے، ان کے ساتھ کوئی بھلائی کر دیتا ہے تو ان کو آر دلاتا ہے، احسان جتلاتا ہے، بار بار کہتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو احسان جتلانے کے ذریعہ سے اور تکلیف دینے کے ذریعہ سے باطل مت کرو. جب آپ کسی پر احسان کر کے، کسی کو کچھ دے کے اس پر احسان جتلاتے ہیں تو کیا سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہے. بلکہ اگر وہ باغیرت آدمی ہے تو اس سے زیادہ تکلیف دہ چیز اس کے لیے اور کچھ نہیں ہو سکتی ہے کہ کوئی اس پر احسان جتلائے اور بار بار اس بات کو دہرائے کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا، میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا. تو آپ کسی کو صدقہ کرو، کسی پر کوئی احسان کرو تو اس پر احسان مت جتلاؤ، اس کو تکلیف مت دو. کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی انسان اپنا مال خرچ کرے اللہ کے لیے نہیں، اللہ کی رضامندی کے لیے نہیں، بلکہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے، لوگوں کی تعریفیں بٹورنے کے لیے، ریا اور نمود کے لیے اپنا مال وہ خرچ کرے. اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہوئے نہیں، بلکہ ریا کے لیے، دکھلانے کے لیے، لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. اسی طرح سے اس کا عمل بھی ضائع ہو جاتا ہے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی چٹیل میدان ہو، کوئی پتھر ہو، کوئی پتھر والی جگہ ہو، ایسی جگہ جو بالکل چکنی، جیسے کوئی ایسا پتھریلا میدان جو چکنا ہو، بالکل اس پر تھوڑی سی مٹی ہو، اگر بارش نازل ہو تو اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ مٹی وہاں سے بہہ جائے گی، پانی بھی وہاں سے بہہ جائے گا. اس پانی سے کسی کو کوئی فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. وہ پانی وہاں پر اس پر نہیں رکے گا. کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین. تو جب آپ کسی پر صدقہ کر کے احسان جتلاتے ہو تو یہ اسی طرح سے ہے جس طرح سے کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے ریا کے لیے، اور اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی چٹیل میدان پر کسی پتھر پر مٹی ہو، بارش نازل ہو اور وہ پانی وہاں سے بہہ جائے مٹی کے ساتھ، اس سے کسی کو کوئی فائدہ نہ ہو. تو اسی طرح سے آپ کا عمل آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں دے گا اگر آپ صدقہ کر کے اس پر احسان جتلاتے ہو. جی بہت شکریہ شیخ. جی عرفان بھائی. جزاکم اللہ احسن، جزاکم اللہ خیرن شیخ، بہت اچھی طرح سمجھا دیا آپ نے، شکرا جزیلا. بارک اللہ فیکم. بہت شکریہ عرفان بھائی. اور اس کے بعد میں اگلے گیسٹ سلفی کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ ایکسرسائز میں سانس ایک نکپڑے سے چھوڑنا سا جائز ہے کیا؟ دیکھیں ایکسرسائز کرنا سانس. جی شیخ. سمجھا نہیں جی. ایکسرسائز کے طور پر جیسے وہ سانس لینا چھوڑنے والا جو ہوتا ہے مسئلہ، تو وہ کرنا کیسا ہے پوچھنے سے اس سے. میں سمجھتا ہوں اس میں انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کئی سارے ڈاکٹر بتاتے ہیں کچھ خاص قسم کی پریشانیوں اور بیماریوں میں ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ تیز تیز آپ سانس لو، سانس چھوڑو، اندر لو باہر چھوڑو. تو اگر ڈاکٹر نے ایسا بتایا ہے کسی کو اور اس سے فائدہ ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور نیچے سر تو اس اوپر میں ایک پیر خاص بھی کیفیت وغیرہ ہوتی ہے شیخ، ایک خاص کیفیت میں بیٹھا جاتا ہے اور بعض نہیں لوگ ویسا مطلب نہیں. دیکھیے وہ دوسرا مسئلہ ہو گیا شیخ. دیکھیے وہ دوسرا مسئلہ ہو گیا، جیسے کسی خاص آسن میں خاص کیفیت میں بیٹھنا، جس میں کی مشابہت ہو کسی غیر مسلمین کی یا ان کے عبادت کے طریقے کی، وہ ایک الگ مسئلہ ہو گیا. لیکن فقط سانس کھینچنا اور چھوڑنا، اس میں ورزش ہے پھیپھڑوں کی، ناک کی. تو کئی سارے ڈاکٹر کئی بیماریوں میں چیز بتاتے ہیں، تو اس میں انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جی جی ٹھیک ہے شیخ. جی سے سب سر پوچھیے. نیچے اوپر پیر بھی کر سکتے ہیں کیا جی ایکسرسائز واپس سے. نہیں؟
ریپیٹ کیجیے کیا بولا آپ सर نے؟ देखिए नीचे ऊपर पैर ऐसा कोई भी एक्सरसाइज जी जिसमें गैर मुस्लिमों के का कोई अकीदे वाला अमल शामिल ना हो, उनकी मुशाबहत ना हो, उनके तअब्बुदात के जो तरीके हैं उन तरीकों की पैरवी ना की जाए, उनकी मुशाबहत ना इख्तियार की जाए, तो हर तरह की वर्जिश जायज़ है। जी अच्छा ٹھیک शुक्रिया ہے، जज़ाकल्लाह بارک اللہ فیکم۔ اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں، شاہ رخ شیخ، آپ اپنا سوال کریں جلدی سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا سوال یہ تھا کہ شیخ بہت سے آج ایسے مسلمان بھائیوں کو ایسا سنا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، جب بھی وہ شیخ مطلب بات کرتے ایک عادت بنا چکے کہ واللہ اللہ کی قسم ہر بات میں کھاتے، یا خدا نہ کاستہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، اور یہ شیخ ایسا بھی بولتے کہ میں مسجد میں ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ تو شیخ ایسا بہت سارے اور بھی چیزیں وہ لوگ ایسا بات میں عادت بنا چکے، تو شیخ ایسا کہنا بار بار کہاں تک درست ہے؟ جزاکم اللہ خیرن۔ دیکھیے کثرت کے ساتھ قسم کھانا بغیر حاجت کے یہ مکروہ ہے، اور حاجت کے وقت کثرت کے ساتھ قسم کھانا یہ جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ایک ہی بار میں ایک سانس میں 3 قسم کھانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ جیسے کوئی جہاں پر آپ کو حاجت ہے، قسم آدمی کیوں کھاتا ہے؟ کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے، کسی چیز کا یقین دلانے کے لیے سامنے والے کو انسان قسم کھاتا ہے۔ تو قسم کھانے کے مراتب ہیں۔ مان لیجئے کسی حق بات کو آپ کو ثابت کرنا ہے، اب اس حق بات کو ثابت کرنے کے لیے آپ قسم کھا رہے ہیں، اس کا مطلب وہاں پر قسم کھانا یہ ضروری ہو گیا ہے۔ کسی باطل بات کا بطلان بیان کرنے کے لیے آپ قسم کھا رہے ہیں، اس کا مطلب وہاں پر قسم کھانا ضروری ہے۔ تو قسم کھانا یہ کب جو ہے جائز ہے، کب واجب ہے، کب مکروہ ہے، یہ اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ قسم کس لیے کھا رہے ہیں۔ تو اگر حاجت کے وقت آپ کثرت سے قسم کھاتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن بغیر حاجت کے کثرت کے ساتھ قسم کھانا اس کو مکروہ کہا گیا ہے۔ جی شیخ شاہ رخ بھائی۔ جیسے وہ اس کے بارے قرآن میں کی آیت ہے کہ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، لِأَيْمَانِكُمْ، یہ انہی لوگوں کے بارے میں ہے جو بغیر حاجت کے، بغیر ضرورت کے کثرت کے ساتھ ہر وقت قسم کھاتے رہتے ہیں۔ جی شیخ جی شاہ ایسا رخ، بھی شبد عادت ان لوگ بنا چکے کہ اللہ نہ کرے خدا نہ کاستہ، تو شیخ یہ مطلب شبد سمجھ نہیں آتے، ان لوگ ہمیشہ کوئی کیوں بات بولتے نہیں، رہتے؟ دیکھیں گویا کہ جب کسی ایسی ناپسندیدہ چیز کا وہ ذکر کرنے والے ہوتے ہیں تو اس کے لیے پہلے سے وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو جائے۔ یہ دعائیہ کلمہ ہے کہ جس ناپسندیدہ چیز کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن اگر ایسا ہو گیا تو یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے کہ اللہ نہ کرے کہ یہ فلاں پسندیدہ عمل یا فلاں پسندیدہ چیز یہ واقع ہو۔ ٹھیک ہے شیخ، جزاکم اللہ خیرن۔ شیخ ارشد اور ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ جی جی پوچھ لیجیے شاہ رخ بھائی۔ شیخ میرا مسجد کے تعلق سے سوال تھا۔ شیخ بہت کچھ بھائی لوگ ایسے رہتے، شیخ 2 منٹ میں 2 رکعت پڑھ لیتے، یا 4 رکعت میں 4 رکعت ایسا پڑھ لیتے، تو شیخ وہ درست ہوگا، یا ان کو کیسے سمجھا جائے کہ آپ خشوع اخلاص سے پڑھے؟ اور شیخ ایک چھوٹا سا اس میں سوال یہ تھا کہ مسجد میں کچھ والدین ایسے بچوں کو لے کے آتے شیخ جو بہت مستی اور چلاتے، اور ڈیلی لے کے آتے شیخ، جو کہ ان کو اچھے سے بھی سمجھایا جائے کہ یہ نماز میں پریشانی کر رہے، لوگوں کی نماز خراب کر رہے، تو بھی لے کے آتے شیخ، تو اس میں کیسے سمجھا؟ جزاکم اللہ خیرن۔ پہلا سوال ان کا ہے شیخ کہ کچھ لوگ بہت تیزی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، 2 منٹ 4 منٹ میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیے بھائی، نماز کے صحیح ہونے کے لیے اطمینان یہ شرط ہے۔ اگر کوئی انسان اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو آپ ٹوک نہیں سکتے کہ تم نماز لمبی کیوں نہیں کر رہے ہو، نماز اور زیادہ دھیرے دھیرے کیوں نہیں پڑھ رہے ہو۔ اگر اس کی نماز کے اندر اطمینان ہے تو آپ اسے ملامت نہیں کر سکتے، اس کی مرضی ہے۔ اطمینان کہتے کس کو ہیں؟ اطمینان کا مطلب یہ ہوتا ہے، یا اطمینان کا ضابطہ یہ ہے کہ نماز کی اس کیفیت کے اندر آپ اتنی دیر تک رہیں جس میں اس کیفیت کے اندر وارد جو ذکر ہے اس ذکر کو آپ کم سے کم ایک بار پڑھ سکیں۔
जैसे मिसाल के तौर पर रुकू को इत्मीनान से करना है। अब रुकू के अंदर इत्मीनान का क्या ज़ाब्ता होगा, उसका मेयार क्या होगा? रुकू के अंदर इत्मीनान का मेयार ये है कि आपको इतनी देर रुकू में रहना है कि कम से कम आप एक बार सुबहान रब्बियल अजीम कह सकें। अगर एक बार सुबहान रब्बियल अजीम कहने के मिकदार आप रुकू में रहे तो आपके अंदर इत्मीनान पाया गया। अब एक आदमी एक बार कहता है सुबहान रब्बियल अजीम, एक आदमी 25 बार कहता है, तो क्या 25 बार कहने वाला उस एक बार कहने वाले को मलामत कर सकता है कि भाई तुम ऐसे नमाज क्यों पढ़ते हो, एक ही बार क्यों कहते हो? उसकी मर्जी, उसकी नमाज के अंदर इत्मीनान पाया गया। तो हमारी शरीयत के अंदर गुलू नहीं है। एक आदमी मुकम्मल तौर से शरीयत पर अमल कर रहा है, उस इत्मीनान पर अमल कर रहा है जो हदीस के अंदर वारिद है, लेकिन कुछ लोगों के अंदर जायद तकवा होता है, जायद हमास होता है, और जो है गुलू की हद तक चले जाते हैं। अपनी नमाज के सामने वो दूसरों की नमाज को हकीर समझते हैं कि मैं 2 रकात मैंने 10 मिनट में पढ़ा, इसने 2 रकात 3 मिनट में 4 मिनट में कैसे पढ़ लिया? भाई तुम्हारी मर्जी है, तुम 20 मिनट में पढ़ रहे हो, वो इत्मीनान के साथ 2 मिनट में पढ़ ले रहा है, तो आप अपनी तकवा का मुजाहरा क्यों कर रहे हो उसके सामने? हाँ, अगर उसकी नमाज में इत्मीनान नहीं है तो आप उसको टोक सकते हो कि तुम्हारी नमाज में इत्मीनान नहीं है, आपको इत्मीनान से पढ़ना चाहिए। ऐसे लोग दरअसल जाहिल होते हैं, शरीयत के अहकाम के बारे में, नमाज के अहकाम के बारे में उनको इल्म नहीं होता है, और उस बुनियाद पर अपनी इबादत के सामने दूसरों की इबादत को हकीर समझते हैं। अगर वो नमाज के तमाम अरकान, तमाम वाजिबात, तमाम शुरूत को अदा कर रहा है, आप उसको मलामत नहीं कर सकते। ठीक है, कभी आप नसीहत के तौर पर आप नमाज को लंबी पढ़ने की फजीलत आई है, आप उसको समझा सकते हैं, लेकिन इस तौर से नहीं कि आप उसकी नमाज को हकीर समझे या मलामत के तौर पर उसको कहें कि तुमने 3 मिनट में नमाज कैसे पढ़ लिया। भाई उसकी मर्जी है, अल्लाह ने उसको इजाजत दिया है 3 मिनट में पढ़ने का, वो पढ़ रहा है, आपको क्या दिक्कत है? तो ये आपके पहले सवाल का जवाब हुआ कि नमाज में अगर इत्मीनान पाया जा रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि उसने जल्दी क्यों पढ़ लिया, उसकी मर्जी, शरीयत ने उसको इख्तियार दिया है। दूसरा सवाल क्या था आपका? बच्चों को लाते हैं। यहां पर भी दरअसल बात वही आती है जो अभी मैंने पहले सवाल में इशारा किया। बहुत सारे लोगों के अंदर जायद तकवा होता है, और उस जायद तकवा का मतलब क्या है? जायद तकवा का मतलब कि वो अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ना चाहते हैं। दीन के मामलात में अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ जाने को वो तकवा समझते हैं, और सोचते हैं कि मैं बहुत मुत्तकी हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में छोटे बच्चे मस्जिदों के अंदर लाए जाते थे, इसकी एक से ज्यादा दलीलें मौजूद हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं, बच्चे के रोने की आवाज आई। भाई बच्चे के रोने की आवाज कहां से आई? क्या मदीना के बाहर से आई? बच्चे के रोने की आवाज पीछे से आई, जहां पर औरतें नमाज पढ़ती हैं। यानी बच्चा इतना छोटा है, माँ के साथ आया है कि वो बच्चा नमाज में रो रहा है। अब जाहिर मस्जिद में है, तभी वो वहां पे रो रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नमाज को मुख्तसर कर दिया। नमाज को इसलिए मुख्तसर कर दिया क्योंकि उसकी माँ परेशान हो रही होगी, बच्चा भी परेशान है, उसकी माँ भी परेशान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को मुख्तसर कर दिया, और मुख्तसर करने के बाद खिताब करके ये नहीं कहा कि आज के बाद से कोई बच्चा लाएगा नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं किया। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, आप नमाज पढ़ते तो आपकी जो है साहबजादी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी, उनका नाम गालिबन उमामा था, उमामा, उनको गोद में लिए रहते थे। जब सजदा रुकू सजदे में जाना होता तो जमीन पे बैठा देते, उसके बाद खड़े होते, गोद में ले लेते। वो छोटी बच्ची हैं। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं, हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा आए, आपके पीठ पे सवार हो गए, सजदे में है, पीठ पे चढ़ लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देर तक सजदे में रहे। क्यों देर तक सजदे में रहे? ताकि वो आराम के साथ खेल ओल के आराम के साथ उतर जाएं, अगर अभी उठेंगे तो गिर पड़ेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों को मस्जिद में लाना, उनकी तरबियत के लिए, उनको नमाज सिखलाने के लिए, मस्जिद से करीब करने के लिए, दीन से करीब करने के लिए, उनके दिमाग में, उनके जहन में दीन इस्लाम को रासिख करने के लिए, उनकी तालीम और तरबियत के लिए मस्जिद में लाना चाहिए। सहाबे कराम भी लाते थे। अब मसला ये है,
دو مسائل ہیں. ایک مسئلہ تو ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اپنے بچوں کو لاتے ہیں. ان کو چاہیے کہ جب بچوں کو لائیں تو حتی الامکان کوشش کریں کہ بچوں کو گھر سے سکھا کے لائیں. آپ لا رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں، آپ کو لانا چاہیے، لیکن گھر پہ بچے کو سکھلا کر کے لائیں. اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بتائیں، اس کو وضو کروا کے لائیں، اور جب مسجد میں لائیں اپنے پاس میں کھڑے کریں. جب بار بار آپ ایسا کریں گے تو 10-5 دنوں کے اندر بچہ سیکھ جائے گا، دھیرے دھیرے انشاءاللہ وہ سیکھ جائے گا. ایک مسئلہ تو ان لوگوں کا ہے کہ ان کو ایسا کرنا چاہیے. دوسرا مسئلہ ان لوگوں کا ہے جو دین کے معاملات میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ جانے کو تقویٰ کا معیار سمجھتے ہیں. کوئی بچہ مسجد کے اندر تھوڑی سی شرارت کر دیا، تھوڑی سی آواز نکل گئی، ان کا تقویٰ متاثر ہونے لگتا ہے. کہیں گے بچے کو کیسے لایا مسجد میں؟ بھائی بچے کی لاکھ تربیت کر کے آپ لائیں گے، اگر چھوٹا بچہ ہے تو تھوڑی موڑی شرارت اس سے ہو جائے گی، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی. تو تھوڑا سا تحمل کیجئے. اگر آج آپ بچوں کو مسجد سے قریب نہیں کریں گے تو کل کو وہی بچے گلی اور چوراہوں میں گھومتے ہوئے ملیں گے، تب آپ کہیں گے کہ نئی نسل جو ہے وہ تو تباہ ہو گئی. بھائی بچپن سے آپ اس کو مسجد لائے نہیں ہو، بڑے ہو کر کے کیسے نماز پڑھے گا؟ تو تھوڑا سا برداشت کیجئے. تو ذمہ داری دونوں طرف بنتی ہے. ذمہ داری جن کے بچے ہیں ان کی بنتی ہے کہ بچوں کو تربیت کر کے لائیں، لیکن اس کے باوجود بھی مسجد میں ایسی چھوٹی موٹی حرکتیں بچوں سے ہو جائیں گی، اس لیے مسجد کے مصلیان کو چاہیے کہ تھوڑا سا تحمل کریں. کئی مسجدوں میں میں نے کیا دیکھا کہ چھوٹے بچے جو ہیں سارے بچوں کو ہاتھ پکڑ پکڑ کے پیچھے کر دیا جاتا ہے یا کسی کونے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے. اب وہ بچہ جو شرارت کرنے والا نہیں بھی تھا، جب 10-5 بچے اکٹھا ہو گئے اب پوری نماز میں کھیلتے رہتے ہیں. بھائی تھوڑا سا کامن سینس استعمال کیجئے نا. آپ کا بچہ ہے اپنے بغل میں کھڑا کیجئے اس کو، سارے بچے الگ الگ رہیں گے تو شرارت نہیں کریں گے. اب یہ جو دین کے بارے میں آپ کی جہالت ہے اور یہ جو زائد تقویٰ کا معیار ہے، اس کی وجہ سے خرابی پیدا ہو رہی ہے مسجد کے اندر. بچوں کو ہاتھ پکڑ کے پیچھے کر دے رہے ہیں. تو آپ اپنے پاس کھڑا رکھیے. اسی طرح سے میں نے ایک چیز اور دیکھا ہے بعض مسجدوں میں، یہ چیزیں میں اپنے مشاہدے کی کر رہا ہوں اور کئی مسجدوں میں اس پر میں گفتگو بھی کر چکا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اور شریعت کے اصولوں کی روشنی میں. بعض مسجدوں میں میں نے دیکھا کہ ایک آدمی، معمر آدمی، بزرگ آدمی، بڑا آدمی، بالغ آدمی، جب جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی ہے 1 منٹ 2 منٹ پہلے آیا. اب چھوٹے بچے اگلی صف میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آ کے سب کو ہاتھ پکڑ پکڑ کے پیچھے کرتا جا رہا ہے. جو بھی آ رہا ہے ایک بچے کو پکڑ کے پیچھے کر دے رہا ہے. اب ایک آدمی آیا، اس نے پہلی صف سے بچے کو دوسری صف میں دھکیل کے کیا. اب کوئی جب پہلی صف مکمل ہو گئی، دوسری صف میں جب کوئی آئے گا تو دھکیل کے اس کو تیسری صف میں کرے گا. اس کو مسجد کے اندر بچوں کو فٹ بال بنا دیتے ہیں کچھ لوگ. میرے بھائی یہ ناجائز ہے، حرام ہے. اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں. اگر آپ کے پاس شریعت کے احکام کا بنیادی علم بھی ہوگا تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے. اگر دیکھیں مسجد جو ہے نا، مسجد کسی کی ملکیت نہیں ہے. ایک قاعدہ ہے کہ من سبق الی مباح فہو احق بہ. اگر کوئی آدمی کسی مباح چیز کی طرف سبقت لے گیا تو دوسرے تمام لوگوں سے زیادہ حقدار ہے. مسجد یہ مباح جگہ ہے، کسی خاص انسان کی ملکیت نہیں ہے. جو پہلے آیا وہ پہلے بیٹھے گا، جو پہلے آیا وہ پہلی صف میں بیٹھے گا. کوئی آدمی اس کو ہاتھ پکڑ کر کے پیچھے نہیں کر سکتا، چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو. اگر آپ کو آگے بیٹھنے کا شوق ہے، پہلی صف کی فضیلت آپ چاہتے ہیں تو آپ پہلے کیوں نہیں آتے؟ پہلے آ کر کے جگہ لے لیجئے. تو بچے کو ہاتھ پکڑ کے پیچھے کرنا ایک تو جائز نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ بچے کو ہم تعلیم دینا چاہتے ہیں، تربیت دینا چاہتے ہیں. آپ تو بچے کے دل میں نفرت ڈال رہے ہیں. چھوٹے بچے کو اگر کوئی آدمی ہاتھ پکڑ کر کے 1-2 بار مسجد میں پیچھے کر دے، بچہ اس کو زندگی بھر نہیں بھولے گا. بچے کے دل میں آپ کا چہرہ چھپ جائے گا اور آپ کو کبھی نہیں بھولے گا، نفرت کی نگاہ سے دیکھے گا. اسی طرح سے نماز سے اور مسجد سے بھی اس کو نفرت ہو سکتی ہے. آپ ایسی حرکت کیوں کر رہے ہیں زائد تقویٰ کے چلتے؟ تو بچوں کو پکڑ کر کے پیچھے کرنا یہ جائز نہیں ہے. جو بچہ پہلے آیا ہے وہ آگے بیٹھے گا. دوسری ایک بات، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لیلینی منکم اولو النہی والاحلام. یہ صحیح حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے قریب وہ لوگ کھڑے ہوں میرے پیچھے جو بڑے ہیں، عقل مند ہیں، جو عقل مند ہیں اور ہوشیار ہیں
وہ میرے پیچھے کھڑے ہوں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اب اس حدیث کی بنیاد پر کئی سارے لوگ جن کو حدیث کا صرف متن معلوم ہوتا ہے یا کسی مسئلے میں صرف ایک حدیث معلوم ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ معلوم ہوتا ہے, وہ فتویٰ دینے لگتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پیچھے بڑے لوگ کھڑے ہوں, لہذا بچوں کو دھکا مار کے پیچھے کر دو. بھائی نماز کے سلسلے میں اور مسجد کے سلسلے میں, جماعت کے سلسلے میں صرف یہی ایک حدیث نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کسی کا ہاتھ پکڑ کے پیچھے کر کے آگے آ جاؤ. اس حدیث کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں, آپ کو ترغیب دے رہے ہیں کہ پہلے آؤ, امام کے پیچھے کھڑے ہو. آپ پہلے کیوں نہیں آئے؟ اگر اس حدیث پر عمل کرنا ہے تو پہلے آئیے اور امام کے پیچھے کھڑے ہوئیے. اگر آپ دیر میں آئے ہیں تو یہ حدیث آپ کے لیے نہیں ہے, کیونکہ وہ جگہ کسی کوئی اور لے چکا ہے. لہٰذا کسی کو ہاتھ پکڑ کے پیچھے کرنا یہ جائز نہیں ہے. اور جب بات آئی ہے تو ایک مسئلہ اور یہاں پر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مان لیجئے کوئی مسکین آدمی, مسکین سے مراد جس کو عام طور سے بہت اسٹیٹس نہیں حاصل ہے سماج میں, وہ بیچارہ پہلی صف میں بیٹھا ہوا ہے امام صاحب سے قریب. اب اچانک سے کوئی سیٹھ صاحب آ گئے مسجد میں, سیٹھ صاحب کا نزول ہوا یا کسی بڑے عالم کا نزول ہوا جبہ کبہ دستار میں. اب اس مسکین آدمی کو کوئی آدمی پکڑ کے پیچھے کر رہا ہے, کیونکہ عالم صاحب آ گئے ہیں آپ پیچھے ہو جائیے, سیٹھ صاحب آ گئے ہیں آپ پیچھے ہو جائیے, نیتا جی آ گئے ہیں آپ پیچھے ہو جائیے. یہ قطعاً ناجائز ہے, حرام ہے. مسجد کے اندر سب برابر ہیں, کوئی کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں حاصل ہے. اگر سیٹھ صاحب کو امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہونا ہے تو سیٹھ صاحب آپ پہلے آئیے. اب مولانا صاحب آپ کتنے بھی دنیا کے سب سے بڑے عالم ہیں, آپ کو وہ جگہ نہیں ملے گی کیونکہ آپ پیچھے آئے ہیں. وہ جگہ چاہیے تو پہلے آئیے. تو اس مسکین کو وہاں سے پکڑ کے ہٹایا نہیں جائے گا, قطعاً ناجائز ہے, یہ اس کے اوپر ظلم ہے. اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ آپ کا محاسبہ نہ ہو جائے قیامت کے دن. ایک اور مسئلہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض بیچارے ایسے ہوتے, چونکہ ہمارے ہاں غیر اقوام سے ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھ لی ہیں جو طبقاتی نظام ہے, حالانکہ ہمارے ہاں طبقاتی نظام نہیں, ہمارے اسلام میں سب برابر ہیں. تو کئی ساری چیزوں کو ہم نے ایڈاپٹ کیا ہے, تو اس چیز کو ہم مسجد میں بھی لے کر کے جاتے ہیں اس نظام کو. ایک آدمی ہے, اس کا اسٹیٹس لوگوں کی نظر میں چھوٹا ہے, حالانکہ ہو سکتا ہے اللہ کی نگاہ میں اس کا اسٹیٹس سب سے بڑا ہو. اب وہ آدمی جو ہے پہلی صف میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی آ رہا ہے سو کالڈ اسٹیٹس والا آدمی. اب وہ مسکین آدمی پہلے سے اتنا دبا کچلا ہے کہ اٹھ کر کے جلدی سے خود ہی پیچھے ہو جاتا ہے. کبھی تو اپنی مسکنت کی وجہ سے پیچھے ہو جاتا ہے کہ ان کو جگہ دے دیا جائے آگے, اور کبھی عزت اور احترام میں بھی, کچھ لوگ عزت اور احترام میں بھی ہو جاتے ہیں. میں یہ ساری چیزیں, اس میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں کتابی چیز بیان کر رہا ہوں, یہ ساری چیزیں میں نے دیکھا ہوا ہے. اگر آپ ڈر کے مارے پیچھے ہو رہے ہیں تب بھی غلط ہے, اگر آپ اس کو عزت اور احترام دینے کے لیے پیچھے ہو رہے ہیں تب بھی غلط ہے. ایک قاعدہ ہے ہماری شریعت کے اندر کہ الایثار فی القربات مکروہ, عبادت کے باب میں, طاعت کے باب میں, نیک کاموں میں ایثار کرنا یہ مکروہ ہے. اگر مباحات میں آپ ایثار کر رہے ہیں, اپنے اوپر کسی کو ترجیح دے رہے ہیں مباحات میں, تو یہ بہت اچھی چیز ہے. لیکن عبادات کے باب میں ایثار کرنا یہ مکروہ عمل ہے. کوئی کتنا بھی بڑا آدمی آ جائے, آپ اگر پہلی صف میں ہیں, اگر پہلی صف میں پہلی صف چھوڑ کر کے دوسری صف میں آ جاتے ہیں اور اپنی جگہ اس کو دے دیتے ہیں, اس کا مطلب پہلی صف کی فضیلت آپ نے قربان کر دی اس آدمی کو کے لیے, اور یہ مکروہ عمل ہے. آپ جہاں کھڑے ہیں وہیں پر رہیے, آپ کو پیچھے آنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر پیچھے آپ آ رہے ہیں تو آپ ایک مکروہ عمل کر رہے ہیں, اور کوئی آپ کو زبردستی لا رہا ہے تب تو یہ ظلم ہے. جی بہت شکریہ شیخ, جزاک اللہ خیر. الحمدللہ بہت مفید گفتگو کی. شیخ پہلی بات تو شیخ بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت رہنمائی فرمائی شیخ. شیخ دوسری بات کہ میرا سوال جو ہے کہ وہ شیخ ایک مخصوص تھا, ایک خاص تھا. الحمدللہ یہ ساری رہنمائی ہم جانتے, ہماری مسجد میں شیخ اعمال بھی کرتے. ہم بچوں کو شیخ وہ اذان اور اقامت کے لیے بھی ترغیب دیتے اور وہ موجود بھی رہتے شیخ. مگر شیخ میرا سوال یہ تھا کہ جیسے کچھ والدین نے شیخ, یہ جو باتیں میں نے کی ہے نا,
میں میری باتیں تقریباً عموماً جہاں پہ بھی تفصیلات کرتا ہوں وہ جنرل ہوتی ہیں، جی ہے نا؟ جی 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 تو ہاں آپ کو کلیریفیکیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جنرل باتیں ہیں جو ہمارے یہاں تقریباً ہر جگہ پائی جاتی ہیں، تو لہٰذا اس پر غور کرنا چاہیے تمام لوگوں کو۔ ٹھیک جی ہے جی شیخ، میں بہت جانتا ہوں شکریہ شیخ عام شکریہ۔ تھی بات، مگر شیخ ایک لاسٹ کی ایک رہنمائی جاننی بہت تھی لمبا شیخ۔ ہو گیا، آپ نے اسی میں 2 سوالات کر لیے تھے، الحمدللہ جواب تو بہت مفید آیا اور بہت اچھی بات آئی ہے ٹھیک ہے سامنے۔ شیخ، میں نیکسٹ میں آ جاتا ہوں شیخ، ٹھیک ہے؟ ہاں ہاں جزاکم اللہ خیرن شیخ، السلام علیکم۔ السلام، جزاک اللہ خیرن شیخ، یہ بہت اہم مسائل تھے اور لوگوں سے جڑے ہوئے مسائل ہیں بالکل، اور باقاعدہ 5 وقت کی نماز میں کہیں نہ کہیں اس طرح کے مسائل پیش آتے ہی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا۔ تو بہت شکریہ آپ کا۔ آئیے اگلے گیسٹ کی طرف چلتے ہیں، میں اگلے گیسٹ عرفان کو ایڈ کر رہا ہوں۔ عرفان آپ اپنا سوال کریں۔ جی عرفان، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد اے ایم کو میں ایڈ کروں گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیں۔ شیخ میرا سوال ہے، جی بولیے۔ شیخ ہاں آ رہی ہے، بولیے نا۔ میرا سوال ہے کہ جب ہم سلام پھیرتے ہیں نماز میں، جب ہوتے ہیں، جب ہم دائیں اور بائیں سلام پھیرتے ہیں، اس وقت جو ہماری نظریں ہیں یہ کہاں تک جانی چاہیے، اور جو مثال کے طور پر گردن ہے اس کی کتنی اس کو ہم دائیں بائیں واضح ہے، واضح ہے عرفان بھائی سوال۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام نے اس والی کیفیت کو بیان کیا ہے، اور نماز کے سلسلے میں خصوصاً، عموماً تمام احکام کے بارے میں اور خصوصاً نماز کے سلسلے میں جس قدر دقت اور باریکی کے ساتھ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرکات و سکنات کو بیان کیا ہے، وہ بہت ہی تعجب والی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تھے، بعض صحابہ کرام نے بیان کیا کہ جو لوگ پیچھے ہوتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ یہاں کی جو سفیدی ہوتی ہے یا رخسار کی جو سفیدی ہے وہ پیچھے والوں کو دکھ جاتی تھی۔ مطلب کیا ہوا؟ ظاہر ہے اگر تھوڑا سا مڑیں گے تو نہیں دکھے گی پیچھے والوں کو۔ یہاں پر صحابہ کا بتانا مقصود یہ ہے، بتانے کا مقصود کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور سے گردن کو موڑ لیتے تھے، کیونکہ مکمل نہیں موڑیں گے تو رخسار کی اور یہاں بغل کی جو سفیدی ہے پیچھے والوں کو نہیں دکھے گی۔ اس کا مطلب مکمل طور سے آپ کو دائیں بھی موڑنا ہے، بائیں بھی مکمل طور سے موڑنا ہے۔ دوسرا آپ نے کہا کہ ہماری نگاہ کہاں تک جانی چاہیے۔ میرے بھائی، نگاہ جانے پر آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ جب آپ دائیں دیکھو گے، مسجد کی جو دیوار ہے دائیں طرف، آٹومیٹک آپ کی نگاہ وہاں تک جائے گی، تو آپ کو وہاں پر پیمائش نہیں کرنا ہے کہ کہاں تک گئی یا وہاں تک کیوں نہیں گئی، وہاں تک جانی چاہیے۔ آپ کو دائیں طرف دیکھ کر کے سلام پھیرنا ہے۔ ظاہر ہے جہاں تک بھی جگہ ہے یا جہاں تک آپ کی نگاہ کام کر سکتی ہے، آٹومیٹک نگاہ آپ کی وہاں تک جائے گی، تو اس کی کوئی پیمائش نہیں ہے کہ وہاں تک جانی چاہیے، اس کے آگے نہیں جانی چاہیے۔ جو دائیں طرف کی دیوار ہے وہاں تک آٹومیٹک آپ کی نگاہ جائے گی۔ جی بہت شکریہ شیخ۔ جب بعض لوگ شیخ صرف کندھے پر دیکھتے ہیں تو یہ بھی بتا دیجئے کیسا ہے؟ نہیں، آپ کو مکمل مڑنا ہے شیخ۔ اگر آپ کندھے پر دیکھیں گے نا تو یہ جو حدیث میں نے ابھی بیان کیا، جی اس حدیث پر عمل نہیں ہو پائے گا۔ اگر آپ کندھے پر دیکھیں اس کا مطلب مکمل آپ نہیں مڑے ہیں۔ آپ مکمل مڑیں گے تو کندھے پر نگاہ نہیں رہے گی، آپ کی نگاہ ادھر جائے، سائیڈ میں جائے گی۔ جی بہت شکریہ شیخ۔ اس کے بعد اے ایم، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں۔ السلام علیکم شیخ، میرا سوال فجر کی نماز کے ٹائمنگ سے تھا شیخ۔ جو اللہ کی نبی کی میں ایک حدیث پڑھا، جامع ترمذی کی حدیث نمبر 154، تو اس میں لکھا ہے کہ یعنی آخری وقت میں پڑھیں گے تو یعنی جب اجالا ہونے والا ہے تب آخری وقت نماز پڑھیں گے تو اس میں ثواب زیادہ ہے۔ جامع ترمذی 154۔ دیکھیے، فجر کی نماز کا وقت طلوع فجر سے لے کر کے طلوع آفتاب تک رہتا ہے، لیکن فجر کی نماز کا افضل وقت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیشتر اوقات میں پڑھی، یعنی بیشتر اوقات مطلب آپ کی عادت تھی جو اکثر آپ کرتے تھے، وہ یہ ہے کہ غلس میں پڑھتے تھے۔ غلس مطلب اندھیرا۔ غلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز بیشتر اوقات میں پڑھتے تھے۔ متعدد روایتیں اس بارے میں وارد ہیں۔ جیسے ایک حدیث کا میں ذکر کروں،
بعض صحابیات بیان کرتی ہیں کہ فجر کی نماز پڑھ کر کے جب ہم لوٹتی تھیں تو اندھیرے کی وجہ سے پہچانے نہیں جاتی تھی. آپ بتائیے کہ اگر اجالا ہو جائے گا تو کیسے نہیں کوئی پہچانا جائے گا؟ جو لوگ نمازی لوگ ہیں چاہے مرد ہو یا عورتیں ہوں, اگر اجالا ہو جائے گا تو ایک دوسرے کو لوگ پہچانیں گے. لیکن اگر اندھیرا ہے, جیسے ابھی آج کل ہمارے ہاں تو لائٹیں ہوتی ہیں, لیکن آپ کسی ایسے علاقے میں چلے جائیے جہاں کوئی لائٹ نہیں ہے, فجر کے ٹائم آپ مسجد جائیں گے, آپ کے سائڈ میں کون چل رہا ہے وہ بھی نہیں پتا چلے گا آپ کو. اس کا مطلب اتنا اندھیرا ہوتا تھا کہ لوگ ایک دوسرے کو پہچان نہیں پاتے تھے. مسجد سے جب نکلتے تھے نماز سے فارغ ہو کر کے, تب اس کا مطلب اندھیرے میں ہی نماز ختم ہو جایا کرتی تھی. باقی جہاں تک جواز کی بات ہے, جواز تو طلوع آفتاب تک ہے. نہیں شیخ, جو حدیث میں جو آیا آخری وقت جب سورج اجالا ہونے والا ہے تب جو پڑھیں گے تو بہت سا ثواب ہے. میرے بھائی میں نے کہا نا, اس حدیث کو جواز پر محمول کیا جائے گا. جی جی, اللہ کے عمل کس پر تھا وہ میں نے بتایا, وہ غلط میں پڑھنے پر. جی 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 جی. اور ایک سوال تھا میرا, جو پچھلے والے جو سوال میں سے جو کسی نے سورہ بقرہ میں جو آپ نے آیت کا تفسیر کیا شیخ, اس میں آپ نے المنان کا جو لفظ کیا, اس میں منان کا مطلب آپ نے بتایا جو احسان کر کے جتانے والا. مطلب اللہ کے ناموں میں ایک نام آتا ہے المنان, تو ذرا کنفیوژن ہو گیا شیخ. ٹھیک ہے, دیکھیے آپ بتائیے کہ اللہ کے لیے کیا سننے کی صفت ثابت ہے کہ نہیں؟ ہاں شیخ. ٹھیک ہے, اور آپ کے پاس کیا سننے کی صفت ہے کہ نہیں؟ آپ کے پاس ہے. ہاں شیخ ہے. لیکن کیا دونوں میں کوئی مماثلت ہے؟ ہاں شیخ, مطلب اللہ کا جو ہم اسے تصور نہیں کر سکتے کیسے, کسی بھی طرح سے کوئی مماثلت نہیں ہے. جی. ایک بات اور بتائیے, اللہ رب العالمین کے صفات میں سے کیا متکبر اللہ کی صفت ہے کہ نہیں؟ ہاں اللہ کبریائی اللہ کے لیے ہے, کبریائی اللہ کے لیے ہے, متکبر یہ اللہ کی صفت ہے. لیکن اگر یہی متکبر کی صفت کسی انسان کے اندر پائی جائے تو کیا رائے ہے آپ کی؟ الگ ہوگی شیخ, وہ جو الگ ہوگی. ہاں بالکل, یعنی وہی صفت اللہ تعالی کے لیے باعث تعریف ہے, اور وہی کبر کی صفت اگر آپ کے اندر پائی جائے تو یہ قابل مذمت ہے. تو اللہ رب العالمین منان ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں جگہ جگہ متعدد جگہوں پر ہمارے اوپر احسان جتلاتا ہے کہ انسانوں ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا, انسانوں ہم نے تم کو یہ دیا. اللہ تعالیٰ احسان کرتا بھی ہے, اللہ تعالیٰ اس احسان کو ہمیں یاد بھی دلاتا ہے. تو وہ صفت اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل تعریف ہے, وہی صفت اگر ہمارے اندر پائی جائے تو قابل مذمت ہے. جی شیخ, واضح. بہت شکریہ بھائی, جزاک اللہ خیر. اگلے گیسٹ ابو جبران, میں آپ کو ایڈ کروں, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ, سب سے پہلے تو معذرت, اس دن میرا فون ایک دم ڈسچارج ہو گیا اور سوئچ آف ہو گیا, تو میں کمپلیٹ نہیں سن سکا اور میرا سوال بھی ادھورا رہ گیا. میں صرف اور صرف اس کی ایک وضاحت چاہوں گا, اگر آپ کو یاد ہے تو. یعنی آپ کا اس دن کا لب لباب یہ ہونا چاہیے اس وقت میرے لیے کہ اگر استحالہ جو ہے وہ اسخود ہو جائے گا تبھی ہماری شرن جو ہے معتبر مانا جائے گا, اگر میں نے کچھ کیا ہے تو وہ معتبر نہیں ہے. کیا میری بات صحیح ہے؟ جی بالکل, میں اس کو آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں تو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی بات اور زیادہ آپ کے لیے. جیسے جی شراب ہے, شراب کے اندر نشہ ہوتا ہے اور اسی نشے کی وجہ سے شراب حرام ہے. شراب کے حرام ہونے کی علت کیا ہے؟ سکر ہے, نشہ. اگر اس کے اندر وہ نشہ نہیں ہوتا تو وہ ایک مشروب ہے, ظاہر ہے شراب پھلوں کے جوس سے اور مختلف بہت ساری اچھی اچھی چیزوں سے شراب بنائی جاتی ہے, لیکن ان اچھی چیزوں سے بنائی جانے کے باوجود بھی شراب کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر ایک سکر کی علت پائی جا رہی ہے, نشے کی علت, اس لیے وہ حرام ہے. اب اگر وہی شراب کہیں پر وہ شراب رکھی ہوئی ہے زمانے تک, بہت ٹائم تک وہ شراب رکھی ہے یہاں تک کہ وہ سرکہ بن گئی,
اگر اس مشروب کو بہت زیادہ آپ دنوں تک رکھیں گے نا تو اس کے اندر کا جو نشہ ہے وہ ختم ہو جائے گا, وہ سرکہ بن جائے گا. سرکہ سمجھتے ہیں آپ کہ نہیں؟ جی جانتا ہوں. ہاں, تو اگر اس کے اندر سرکہ بن کر کے یا کسی بھی طریقے سے, ضروری نہیں کہ سرکہ بن کے, کسی بھی طرح سے اس شراب کے اندر سے جو سکر ہے وہ ختم ہو جائے, اب اس کے بارے میں نہیں کہیں گے کہ اس کا پینا حرام ہے, کیونکہ پہلے کبھی یہ شراب تھی, کیونکہ جو علت ہے علت ختم ہو گئی. الحکم یدور مع العلت وجودا وعدما, یہ قاعدہ ہے. علت سکر کی وجہ سے شراب حرام تھی, اگر سکر ختم, علت ختم, شراب کا حکم بھی ختم. اب اگر وہ شراب سرکہ بن جائے اس کے بعد اس کا استعمال کرنا یہ جائز ہوگا. لیکن کوئی آدمی مارکیٹ سے شراب خرید کر کے لائے اور کہے میں اس کا سرکہ بناؤں گا, کیونکہ سرکہ بننے کے بعد نشہ اس کا ختم ہو جائے گا, تو کیا اس کا ایسا کرنا جائز ہوگا؟ نہیں, اس کا ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا. لیکن اگر اس کو کہیں پر کوئی سرکہ ملا, پتا چلا یہ پہلے کبھی شراب ہوا کرتا تھا لیکن بعد میں سرکہ بنا ہے اور اس کا جو ہے نشہ ختم ہو گیا, اس کا استعمال کرنا جائز ہوگا. تو اس شراب کو لانا, سرکہ بنانا یہ ناجائز ہے. لیکن اگر سرکہ ہے, اس کے بارے میں پتا چلا یہ پہلے شراب تھی, بعد میں سرکہ بن گیا اور اس کا نشہ ختم ہو گیا, سکر اس میں نہیں ہے اب, تو اس کا استعمال کرنا جائز ہوگا. جی بہتر ہے شیخ. ہاں دیکھیے, میں نے ایک چیز بتایا تھا اس دن آپ کو, ایک قاعدہ کہ الاستدامۃ اقوی من الابتداء. استدامہ مطلب کنٹینیو کرنا. وہ چیز ابتداءً جائز نہیں تھی, لیکن جب وہ شروع ہو گئی تو اب کنٹینیو کرنا جائز ہے. اسی طرح سے یجوز فی الاستدامۃ ما لا یجوز فی الابتداء. ابتداءً اس کو ایسا کرنا یہ جائز نہیں ہے, لیکن اگر ایسا کیا ہوا مل گیا تو اب جو ہے جائز ہے. جی بہتر ہے. ٹھیک ہے شیخ, یعنی حالانکہ اس میں آپ نے تو ایک نقطہ اور پیدا کر دیا, لیکن اب اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں. مجھے ایک چیز اور بتا دیجئے, یہ تو خیر بہرحال واضح ہے کہ سفر جو ہے عرف میں سفر مانا جائے گا, اور اس میں کلومیٹر کی یعنی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی ہے, اور یعنی قیام کی مدت کی بھی اہمیت نہیں رہ جاتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں ایسی جگہ پہ مقیم ہوں جہاں پر مسجد قریب میں ہے, تو میرے کیا, یعنی میں افضلیت کی بات نہیں کر رہا ہوں, وجوب کی بات کر رہا ہوں, کہ وہاں پھر میرے لیے وجوب کی حد تک آ جائے گا کہ جماعت میں شامل ہوا جائے؟ دیکھیے, اگر آپ جماعت پا رہے ہیں, سفر آپ نے مقیم کہا, مقیم مت کہیے, مسافر ہیں. اگر مقیم کہہ دیں گے تب تو پھر سفر کے جو احکام ہیں وہ ختم ہو جائیں گے نا. مطلب آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں پہ بغل میں جماعت ہو رہی ہے, ایسی صورت میں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا آپ پر واجب ہے, اگر وہاں جماعت ہو رہی ہے تو. جی بالکل. تو یعنی مسجد کے اگر پڑوس میں ہے تو وہاں واجب ہے پھر تو. بالکل بالکل. اللہ یہ کہ مطلب کوئی اشترار کی کیفیت آ جائے, کچھ اور آ جائے, وہ بات وہ الگ الگ ہے. مسئلہ ہے, وہ اسباب جن کی بنیاد پر جماعت ساقط ہو جاتی ہے وہ الگ چیز ہے. اچھا ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر شیخ. اچھا شیخ ارشد سے میں کہوں, اب آپ یقین جانیے واللہ میں بالغ ہو چکا ہوں, تو مجھے میوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں خود کر لوں گا. نہیں, اصل میں مسئلہ کیسا ہوتا ہے نا, ہاں یا نہیں بولنے پر انسان کا اختیار نہیں ہوتا ہے, کبھی کبھار زبان سے دوران سر میں خاص طور پہ نہیں شیخ, میں اس لیے کہتا ہوں نہیں, وہ ہاں یا نہیں جو ہے نا, شیخ کو یہ پتا چلتا رہے کہ میں توجہ سے سن رہا ہوں, میں صرف اپنی اس جگہ پہ جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے. گفتگو میں ڈسٹرب ہوتا ہے جب سامنے سر میں یہ بھی تو کہہ رہا ہوں سر, میں بالغ ہو چکا ہوں تو اتنا سمجھ سکتا ہوں کہ ہاں مجھے ہاں کہنا, یہ صرف یہ بتانا ہے کہ میں تائید کر رہا ہوں, سن رہا ہوں. جزاک اللہ خیر شیخ. ٹھیک ہے بارک اللہ فیکم. مدثر, میں آپ کو ایڈ کروں, سوال کریں. ہلو مدثر جی, السلام علیکم. ہلو جی آواز آ رہی ہے؟ ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی فرمائیے. مدثر, آواز نہیں آ رہا آپ لوگ ادھر؟ آواز تو آ رہا ہے ہمیں. ہلو ٹھیک ہے بھائی, آپ نیٹ ورک چیک کر لیں اپنا. اتھری, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, جلدی سے اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
हाँ जी शिका, सवाल मेरा ये है कि जी रुकिया का शरई तरीका क्या है। और बाज लोग जो कहते हैं ना कि राकी के पास जाना चाहिए, तो ये जो रुकिया सेंटर होता है शेख, उस पे जाना मुनासिब है या नहीं। जी देखिए, रुकिया का बेहतरीन तरीका यह है कि आप खुद करें रुकिया, कुरान के जरिए से, कुरान की कोई आयत पढ़ करके रुकिया करें। ख़ासतौर से सूरह फातिहा और मुआविज़ात वगैरह बहुत सारी ऐसी आयतें हैं जिनके बारे में खुसूसी हुक्म आया है कि इनके अंदर शिफा है, तो आप उनके ज़रिए रुकिया करें या कुरान की कोई भी आयत पढ़ करके। तो खुद अगर रुकिया करें तो ये ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप किसी और से रुकिया करवाना चाहते हैं तो जायज़ है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। बस आप ये ध्यान रखें कि जिससे आप रुकिया करवा रहे हैं वो मुत्तबे किताब व सुन्नत हो, ऐसा ना हो कि उसके अंदर बहुत सारी बिदात और खुराफात दाखिल करता हो, क्योंकि बहुत सारे पेशावर और धंधेबाज जो होते हैं रुकिया में, वो बहुत सारी गलत चीज़ें करते हैं। तो ये बहुत अहम हो जाता है, ख़ास तौर से हमारे यहाँ हिंदुस्तान जैसे माहौल में, कि बहुत सारे जो पेशेवर राकी होते हैं कई सारी गलत चीज़ें वो करते हैं। तो अगर आपको किसी से रुकिया कराना है तो ये मत देखिए कि कोई पेशावर है, ये देखिए कि कोई नेक है, साले है। ज़ाहिर नेक और साले है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से ज़्यादा करीब है, तो इंशाअल्लाह इम्कान है कि उससे फ़ायदा होगा। तो आप नेक और साले देखें, ये मत देखें कि वो धंधेबाज है। तो बहुत ज़्यादा खराबियां हैं। अब मुझे नहीं मालूम आप किस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं, कौन सा सेंटर है, वो सब तफसीलात में हम नहीं जाना चाहते। बस खुलासा ये है कि रुकिया दूसरे से करवाना जायज़ है, लेकिन वो जिससे करवा रहे हैं वो कोई अच्छा आदमी होना चाहिए, बिदात और खुराफात करने वाला नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ढोंगी किस्म के जो होते हैं वो ऐसा कोई नहीं होना चाहिए। और बेहतर यह है कि आप खुद करें, दूसरे के पास क्यों जाएंगे। भाई आप मुसलमान हैं, आप नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, आप खुद रुकिया कीजिए, दूसरे के पास क्यों जा रहे हैं। जी, लेकिन शेख इसका सिम्टम्स कैसे पता चलेगा कि जिन है या जादू है, क्योंकि बात ऐसा होता है कि मेरे पास इसका इल्म नहीं है, माफ कीजिएगा, मेरे पास इसका इल्म नहीं है। जी जी शेख जी, ठीक है, बरकल्लाहु फीकुम, बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं शकील शेख को ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें शकील भाई। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख आवाज आ रही बराबर आपको? जी जी अभी आ रही है, पिछले हफ्ते शायद आपकी आवाज का प्रॉब्लम हो गया था। जी जी सर। जी, सर शेख साहब मेरा सवाल है उन चीजों के बारे में जो मर्द इस्तेमाल करते हैं, जैसे घड़ी या चश्मे का फ्रेम जिसपे गोल्ड प्लेटिंग हुई होती है, और इसका प्रोसेस मैंने खुद अपने जाके कारखाने में देखा है कि उस पे कलर नहीं होता है, वो बाकायदा गोल्ड के बारीक बारीक जर्रात होते हैं, उस पे जाके चिपकते हैं, तो उसका क्या हुक्म होगा? बहुत सारे उलमाए कराम ने, अगर देखिए एक कायदा है कि युग़्तफ़रु फ़ी तवाब मा ला युग़्तफ़रु फ़िल उसूल, अगर कोई चीज़ ज़िम्नन है तो मुख्तफ़र होती है, असलन हो तो नाजायज़ होती है। असलन तो सोना इस्तेमाल करना मर्द के लिए हराम है किसी भी शक्ल में, अगर वो ज़िम्नन हो तो बहुत सारे उलमा ने उसको जायज़ करार दिया है। लेकिन मेरी नसीहत या मेरा मशवरा ये होता है कि आप ऐसी कोई भी चीज़ इस्तेमाल मत करें, आप उस इख्तलाफी मसले में दाखिल ही ना हो। देखिए ज़रूरत के वक्त, हाजत के वक्त तो सोना इस्तेमाल करना मर्द के लिए जायज़ है, जैसा कि एक सहाबी का वाक़या है कि उनके दांत में मसला था, तो उन्होंने दांत लगवाया शायद चांदी का, तो उसमें बू आती थी, ऐसा कोई मसला होता था, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने जिक्र किया और इजाज़त तलब की सोने के दांत लगवाने के लिए जिसमें कि बू नहीं होगी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त दी। तो ये उनकी ज़रूरत थी, उनकी हाजत थी। तो हाजत और ज़रूरत के वक्त तो कोई मसला नहीं, लेकिन बगैर हाजत और बगैर ज़रूरत के मर्द को जो ज़िम्नन जो सोना आए किसी चीज में, उससे भी बचना चाहिए, ताकि आप उस इख्तलाफी मसले में दाखिल ही ना हो। तो बेहतर यह है कि आप उससे भी बचें। हालांकि बहुत सारे उलमा ने अगर थोड़ा मोड़ा है, ज़िम्नन है वो चीज, तो उसको जायज भी करार दिया है। जी जज़ाकल्लाह खैर शेख। शेख एक सवाल और पूछ लूं? जी जी पूछ लीजिए शकील भाई। शेख आप हमेशा, मैंने मुस्तकिल में आपके लेक्चर सुनता हूँ, सवाल जवाब के पूरे में सुनता हूँ, आप हमेशा बताते हैं कि ये जो सफर, जैसे बताते हैं ना नमाज को कसर करना या सफर की मतलब, ये आप कहते थे उर्फ से, मतलब आप तो उसी उर्फ में रहते हैं ना, तो आप बता दीजिए ना कि हमको कितने किलोमीटर पे करना चाहिए। मैं जहाँ पे हूँ यहाँ के बारे में अगर आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। बिल्कुल वहीं के बारे में जानना चाहता हूँ। मैं इस वक्त मालेगांव में हूँ। किसी दिन हम यहाँ से तकरीबन 30-40 किलोमीटर हम चाय पीने चले जाते हैं, जी है ना, नमाज पढ़ के निकले, चाय काफी पिए, वापस आ गए। लेकिन अगर यही मैं किसी जंगली इलाके में होता तो ये 30-40 किलोमीटर जाने में हमको शायद हो सकता है पूरा दिन लगता। हम इसको सफर नहीं मानते। हम यहाँ से
آپ مالیگاؤں آپ جانتے ہوں گے, ہم منماڑ جاتے ہیں, ہم اس کو سفر نہیں مانتے. ہم دھلیا جاتے ہیں, سفر نہیں مانتے ہیں. ہم یہاں سے ممبئی جاتے ہیں, اس کو سفر مانتے ہیں. یعنی ٹھیک ہے, بات سمجھ رہے ہیں شکیل بھائی, ہر جگہ کے اعتبار جی بھائی, سے سمجھ گیا. بدلتا ہے نا. دھلیا یہاں سے تقریباً جی جی 50 یا 55 کلومیٹر ہے. جی جی مطلب ہوتا جزاک ہے اللہ شیخ, ابھی شیخ, ممبئی میں جزاک بھی ہم اللہ خیر لوگ شیخ. ممبئی میں ہیں, بہت سارے لوگ مطلب 80 کلومیٹر تقریباً خالی نوکری کے لیے ڈیلی آتے جاتے ہیں. تو اب وہ جی ان کا بالکل, صبح میں آنا ہے, شام میں ریٹرن جانا ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے شکیل بھائی, جزاک اللہ ٹھیک ہے, خیر شیخ, جزاک اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے, آپ دونوں کے. آمین آمین, جزاک اللہ خیر بھائی, بارک اللہ فیکم. بہت شکریہ شیخ, وقت ہمارا ہو گیا ہے, تو آج کی اسٹریم کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں. الحمدللہ آپ لوگ جڑے رہے ہیں, اپنے سوالات کیے, امید کرتے ہیں آپ کو جوابات ملے ہوں گے. یہ ہماری اسٹریم اسی طرح سے چلتی رہے گی. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا جو گروپ ہے, ہمارا جو واٹس ایپ چینل ہے لائیو کوشچن اینڈ آنسرز کا, اس کو جوائن کر لیں تاکہ آپ کو ہماری اپڈیٹس ملتی رہے. مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی پلس ٹی وی پر الحمدللہ 140 سے زیادہ علماء اکرام کے پروگرامز, 16,000 سے زیادہ دینی ویڈیوز, ہر ہفتے 35 سے زیادہ علمی اور دعوتی لائیو سٹریمز, اردو, انگلش اور بنگلہ زبانوں میں کام. آئی پلس ٹی وی موبائل ایپ, سمارٹ ٹی وی ایپ اور آئی پلس ریڈیو پر 24 گھنٹے لائیو پروگرامز, 40 سے زیادہ سوشل میڈیا ایپس پر ڈیلی ویڈیو اپلوڈ, 13 یوٹیوب چینلز. الحمدللہ تجربے کار علم والے علماء, اسلام کی صحیح تعلیمات لوگوں تک پہنچانا اور دین کی دفاع. اس کام کو آپ کو ضرور سپورٹ کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. سپورٹ آئی پلس ٹی وی. ڈونیشن دینے کے لیے 9588888826 پر کال کریں.